वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह खामेनेई पर कातलाना हमला और वो भी EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब के जरिए करने के जुर्म में 3 मुसाद के एजेंटों को सजाए मौत सुना दी गई है और इसके साथ साथ इस हमले की प्लानिंग करने वाले मजीद 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि मुसाद से ताउन के इल्ज़ाम में ईरान में भारतीय सफारत खाने के 2 अहलकारों को भी न सिर्फ नापसंदीदा करार दिया गया है बल्कि ईरान की तरफ से भारतीय सफारत खाने को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है कि ये जो कातलाना हमला किया गया था उसमें इन एजेंट्स के, जो कि भारतीय सफारतकारों के रूप में वहां पर मौजूद थे, उनका भी किरदार था। लिहाजा इन अहलकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटे के अंदर तेहरान से निकल जाने का हुक्म दिया गया है। ये तमाम लोग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को कत्ल करने के लिए EMP दरामद करने में मुलव्वस थे और इस मकसद के लिए चाबहार की बंदरगाह को इस्तेमाल किया गया था जो कि भारत के कंट्रोल में थी। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत की ईरान के साथ शराकत दारी और ख़ास तौर पर चाबहार बंदरगाह के हवाले से वो शराकत दारी अब बरकरार रह सकेगी। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि भारत के ईरान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात की नौयत अब माजी की तरह बरकरार रहेगी या इस ताल्लुकात के अंदर जो दरार है वो और ज़्यादा गहरी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरी नज़र में ये है कि खित्ते की इस सूरत हाल में पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को रीपोजीशन करेगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं। आपको याद होगा कि इनसाइट के इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको EMP बॉम्ब के जरिए जनाब आयतुल्लाह खामेनेई की कत्ल की साजिश के हवाले से आगाह किया था। आज इस हवाले से BBC फारसी में एक रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब आयतुल्लाह खामेनेई साहब की कत्ल की साजिश के लिए EMP को बाज़ाब्ता तौर पर इंपोर्ट किया गया था और उस कातलाना हमले में चाबहार की बंदरगाह जो कि भारत के कंट्रोल में थी, उसका वहां पर मुकम्मल तौर पर इंतजाम भारत के कंट्रोल में था। लिहाजा इस EMP को इंपोर्ट करने के लिए भारत ने इसराइल का न सिर्फ साथ दिया था बल्कि सुप्रीम लीडर को हमले का निशाना बनाने में भारतीय सफारत खाना भी मुलव्वस था। और ये इंकशाफ यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जहाँ पर भारत के इस तनाज़े में जो कि ईरान और इसराइल के दरमियान हुआ था, भारत ने खुल डुल कर इसराइल के साथ खड़ा होने का ऐलान किया था और ईरान के साथ अपनी जो ताल्लुकात थे, ख़ास तौर पर माशी अमूर के अंदर जो शराकत दारी थी उससे उन्होंने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। पहला दिन जब इसराइल की तरफ से जो है ईरान इसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स की गई थी, उसी दिन भारत की तरफ से भी और रॉ और मुसाद दोनों ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए ड्रोन्स के जरिए भी अहम तरीन ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया था। और ये जो नेक्सस है अब खुलकर ईरानी हुकूमत के सामने आ गया और यही वजह है कि ईरान में इस वक्त भारत मुखालिफ जो सेंटिमेंट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल किसके पास होगा, ये सवाल अब बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है। ये बात भी सबको मालूम है कि हालिया दिनों में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर थी और 4 दिन भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ तनाज़े में उलझे हुए थे, ऑल्दो के ये जो मिसाइल फायरिंग थी ये एक मुकम्मल जंग में कन्वर्ट नहीं हुई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेते हुए पाकिस्तान पर अटैक किया था और उस सूरत हाल में भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने न सिर्फ पाकिस्तान का विज़िट किया था बल्कि उन्होंने भारत का विज़िट भी किया था। और उनके इस दौरे पर भारतीय मीडिया की तरफ से जनाब अब्बास अराक्ची के हवाले से नहायत ही नाज़ेबा जुमले इस्तेमाल किए गए थे और उनको एक नापाक जानवर से तशबीह भी दी गई थी, जिस पर ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर भारत के साथ इस मामले को उठाया भी था। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि सूरत हाल में ना सिर्फ तब्दीली आती हुई नजर आ रही है बल्कि मौजूदा तनाज़े में ये जो चाबहार की बंदरगाह है इसके मुस्तकबिल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो गए हैं। और
اور اس سے یہ جو چابہار بندرگاہ ہے اس کا مستقبل بھی غیر یقینی نظر آ رہا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ روٹ اگر میں اس کی درجہ بندی کروں تو میرے نزدیک اس کے 4 امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہندوستان کا ایران کے خلاف جھکاؤ اور اسرائیل جو حملہ آور تھا اس کا ساتھ دینا، اور کسی بھی ملک میں اگر آپ جارحیت کے مرتکب ملک کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ کے ایجنٹس جو ہیں وہ اس ملک میں سرگرم ہوں، اور وہ بندرگاہ جو آپ نے بڑے ہی چاؤ کے ساتھ اپنے کنٹرول میں لی تھی تاکہ چائنا جو پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک بنا رہا ہے، گوادر پورٹ کو فنکشنل کر رہا ہے، آپ نے اس کے متوازی چابہار بندرگاہ کو ڈیولپ کر کے اور اس کو گوادر کے برابر لا کر گوادر کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس صورتحال کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اب اگر بھارت اپنی اسی پالیسی کو زائنسٹ کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کو آگے بڑھاتا ہے تو جس طریقے سے بھارت آپریشن سندور کے بعد آئسولیٹ ہو گیا ہے دنیا میں، کوئی بندہ بھارت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، نریندر مودی کو کسی بھی طرف سے اور ان کے بیانیوں کو کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی، تو اسی طریقے سے اس معاملے کے بعد ایران جو کہ بھارت کا ایک دوست ملک تھا اس کے ذریعے بھی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوگی۔ تو اس صورتحال میں چابہار بندرگاہ کا کنٹرول بھارت سے لیا جانا آلموسٹ طے ہے۔ تو پھر دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے کہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے اگر بھارت سے لے لی جائے تو اس کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ موجودہ حالات میں مجھے چائنا اس معاملے میں آگے بڑھتا ہوا اور چابہار کی بندرگاہ کو کنٹرول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی چائنا کے ساتھ 25 سالہ معاہدے پر دستخط کر چکا ہے جس میں چین کو گوادر بندرگاہ کے بعد مزید اسٹریٹجک مراعات دی گئی تھی۔ اب اگر ایران اور ہندوستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو چائنا جس کے ساتھ ایران کے بہت زبردست تعلقات ہو چکے ہیں اور ایران کے سے جو سب سے زیادہ تیل امپورٹ کرتا ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا اس کے بدلے جو ایران ہے اس کو مختلف اسٹریٹجک نوعیت کی سپورٹ بھی ایکسٹینڈ کرتا ہے اور اس کو مختلف پرزہ جات بھی فراہم کرتا ہے اور ٹیکنیکی ہیلپ بھی ایران کو دیتا ہے چین۔ تو اس صورتحال میں یہ جو سینٹرل ایشیا تک رسائی کا جو چائنا کی مختلف معاملات کے اندر اور خاص طور پر یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے ذریعے جوڑنے میں چابہار کی بندرگاہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چابہار کی بندرگاہ کو بھارت نے اپنے کنٹرول میں لیا تھا تو امریکہ نے اس وقت پابندیوں سے مستثنا قرار دیا تھا چابہار بندرگاہ کو، اور یہ انڈیا کی ایک بہت بڑی سپورٹ تھی کہ ایران جس کے اوپر امریکہ نے پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں ان پابندیوں کو محض اس لیے ایک خاص مقصد کے لیے لفٹ کرنا اور بھارت کو سپورٹ دینا، یہ بھارت اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ لیکن حالیہ دنوں میں جس طریقے سے آپریشن سندور کے بعد بھارت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس طریقے سے ان کی موکری کی گئی ہے، اس کے بعد امریکہ اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت بھی پہلے جیسے نہیں۔ البتہ موجودہ حالات میں امریکہ اور چائنا دونوں کے تعلقات میں بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی جنگ بندی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں باضابطہ طور پر چائنا کو دعوت دی کہ جناب جس طریقے سے آپ ماضی میں ایران سے تیل خریدتے ہیں آپ کو وہ تیل خریدنے کی اجازت ہے، یعنی انڈائریکٹلی چائنا کے اوپر یا ایران سے تیل کی فروخت کے اوپر جو پابندیاں عائد تھیں ان پابندیوں کو لفٹ کر دیا گیا، اور اس صورتحال میں بھارت کے لیے چابہار بندرگاہ سے اپنے آپ کو الگ کر کے روس، آذربائیجان اور وسطی ایشیا تک کا تجارتی راستہ حاصل کرنے کی جو خواہش تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اب کس طریقے سے اس سچویشن میں اپنے آپ کو ری گروپ کرے گا، کیونکہ ایک جانب آپ کو یاد ہے کہ ابھی جو ہے آج بھی ایمسٹرڈیم میں نیٹو کا اجلاس ہے، اور نیٹو کے اجلاس کے بعد برکس کا ایک امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے برازیل میں۔ اس اجلاس کے اندر
ऑल्दो کہ بھارت نے بھی شرکت کرنی ہے، اس اجلاس میں پاکستان کو برکس کا مستقل ممبر بنانے کے لیے رشیا اور چائنا دونوں متحرک ہیں۔ اب اگر موجودہ حالات میں جس طریقے سے رشیا، چائنا، پاکستان ایک اور ایران اور آذربائیجان اور ترکیہ ایک گروپ کی صورت میں، ایک بلاک کی صورت میں ایمرج ہو رہے ہیں، تو ایران کے لیے بھی برکس کی فل ممبرشپ کا جو راستہ ہے وہ کھل گیا ہے۔ تو اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ پاکستان کے معاملے کو بھی برکس میں اٹھایا جائے گا اور ایران کے ایشو کو بھی۔ اب ان دونوں کے اندر بھی ایک ٹیکنیکل سا ایک تناؤ کا ایشو ہے۔ برازیل کے تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بھارت کے پاکستان کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے۔ بھارت کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان برکس میں نہ آئے اور برازیل کی یہ خواہش ہے کہ ایران برکس میں نہ آئے۔ اب اس ساری اس کھینچا تانی کے اندر رشیا اور چائنا بڑا ہی پیوٹل رول پلے کریں گے ایران اور پاکستان کے لیے برکس کی مکمل ممبرشپ کے حصول کے لیے، اور یہی ایک نیکسس اور یہی علاقائی بلاک مستقبل کے اندر ایک بڑے اتحاد کی شکل اختیار کرتا ہوا اور مشترکہ معاشی مفادات کو اکٹھا کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اگر پاکستان اور ایران برکس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی دو طرفہ تجارت جو ہے وہ ڈالرز کی محتاج نہیں رہے گی، بلکہ یہ اپنی کرنسی کے اندر یا برکس ممکنہ طور پر اپنے لیے ایک نئی کرنسی کو جس طرح یوروز ہیں اسی طریقے سے ڈیولپ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ تو مستقبل میں یہ ساری کی ساری ٹریڈ ڈالرز کی بجائے برکس کی کرنسی میں ہوگی اور وہ ڈالر کی اہمیت کو یقینی طور پر چیلنج کرے گی، لہٰذا برکس مستقبل میں ایک نئے نیٹو کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ پاکستان کو خطے کی اس بدلتی ہوئی صورتحال میں ری پوزیشن کرنا ہے، اور جو تناؤ کی کیفیت اس وقت بھی موجود ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اور جنگ بندی کے باوجود بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں نے آپ سے کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا امریکن انٹیلیجنس رپورٹ، اور اس کے بعد ایران کا یورینیم کو انرچ کرنے کا پروگرام جاری رکھنے کا اعلان، اور اس کے بعد نیٹو سے جو اگلی خبر آئی تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آئی تھی، اور جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران دوبارہ یورینیم کو انرچ کرے گا یا ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھائے گا تو پھر ایران کے خلاف ایک نئی کارروائی کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تناؤ اس خطے میں برقرار رہے گا، لیکن اس خطے کے اندر جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے لیے اب اس لڑائی کے بعد صورتحال ماضی جیسی نہیں ہے، صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، خاص طور پر پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کو اب امریکہ، چائنا، رشیا، ترکیہ، ایران اور دیگر سینٹرل ایشیا اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات کو ایک توازن دینا ہوگا۔ پاکستان کو اس ساری صورتحال میں ایک ٹائٹ روپ پر چلنا ہوگا، اور پاکستان کو مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایشوز کو اس طرح ٹیکل کرنا ہوگا کہ تناؤ نہ پیدا ہو، اور اس کے لیے پاکستان کو اپنی سفارتی جو حکمت عملی ہے اس کو ایک نئے انداز سے ترتیب دینا ہوگا، جس کے اندر پاکستان خطے کے ایک اہم ملک کے طور پر اپنے آپ کو مزید طاقتور اور توانا کرے، اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر بنائے، اپنے لیے یہ جو اکنامک کوریڈور ہے اس کو جلد از جلد مکمل کرائے، اور اس اکنامک کوریڈور کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک اپنی رسائی کو یقینی بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک بالخصوص عرب ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو ایک نئی جہت دے اور امریکہ کو بھی راضی رکھے۔ یہ سب کچھ پاکستان کو کرنا ہے اس خطے کے تناظر میں، کیونکہ اگر ممکنہ طور پر جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اظہار کیا ہے کہ جناب ہم دوبارہ بھی ایران پر حملہ آور ہو سکتے ہیں اگر ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھا، تو اس صورتحال میں اگلی لڑائی ممکنہ اس میں چین، رشیا دونوں کے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس صورتحال میں یہ جو علاقائی بلاک اس وقت تشکیل کے مراحل میں ہے وہ بلاک کو جلد از جلد سامنے آنا ہوگا، اور اس صورتحال میں پاکستان کو یہ بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ علاقائی بلاک میں موجود رہ کر صورتحال کو کنفرنٹ کرے گا یا اپنے لیے کچھ الگ ویکیوم کریٹ کرے گا۔ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
ہے۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ سب کچھ ایک چین کے ساتھ بندھا ہوا ہے، مختلف ایکشنز ایک دوسرے کے ساتھ ری ایکشنز کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پر بھارت اب جس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے خطے کے اندر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی، وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور جس طریقے سے ایران کے اندر را نیٹ ورک کا موساد کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کارروائیاں کرنا ہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق 700 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ایران مسلسل سرپرائز دیے جا رہا ہے۔ وہ جو جن لوگوں کا شہید ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا جب اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا تھا، جس میں آیت اللہ خامنئی صاحب کے ایڈوائزر علی شمخانی تھے، انہوں نے بعد میں کہا کہ جناب مجھے کچھ نہیں ہوا، میں زندہ ہوں، زخمی ہوا تھا لیکن اب روبے صحت ہوں۔ اس کے بعد پاسداران انقلاب کے کمانڈر اسماعیل کانی بھی منظر عام پر آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ جناب مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور انہوں نے یہ جو جشن فتح تہران میں منایا گیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی ہے۔ تو ایران نے اپنی حکمت عملی کو جس طریقے سے ایوالو کیا تھا، اس حکمت عملی کا ان کو فائدہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کون دوست ہے کون دشمن ہے یہ بھی اب ایران کے سامنے نہ صرف واضح ہو گیا ہے، بلکہ اب ایران کے لیے جو ہے نا چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستقبل میں جو اس کی خامیاں اس 12 دن کے اندر نظر آئی ہیں، اس کے انٹیلیجنس نیٹ ورک میں، اس کے گورنمنٹل سٹرکچر کے اندر، اس کے انٹرنیشنل فارن ریلیشنز کے اندر، اس کو وہ جتنی جلدی ان آرڈر کر لے گا اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ خطے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، تیز رفتار تبدیلی آ رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے اندر پاکستان کے لیے مواقع بھی ہیں اور خطرات بھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مواقعوں کو کس حد تک کس انداز سے حاصل کرتا ہے اور خطرات کو کس حد تک کم کرتا ہے، یہی اس کی ری پوزیشننگ اس کو آگے لے کے جانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔